हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट मकतबा फ़िक्र, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो दोस्तों, इस मकतबा फ़िक्र में, इस स्कूल ऑफ थॉट में, ये जो साइकोलॉजी का स्कूल है, इसमें तीन जो माहिर जो नफ्सियात हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है। जिसमें से पहले हैं मैक्स वर्दाइमर, तो इसमें दूसरे नंबर पर आते हैं कर्ट कोफका, और जो तीसरे नंबर पर आते हैं, थर्ड वन है, वो है वोल्फगैंग कोहलर। तो इन तीनों ने मिलकर 1911 में इस मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी थी। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो मकतबा फ़िक्र है गेस्टाल्ट, इन्होंने ज़्यादा जो परसेप्शन पर, अदराक पर ज़्यादा तजर्बात और मुशाहदात किए थे। तो इन्होंने इसके अलावा भी फ़िक्र और हाफ़ज़े के बारे में भी अपने नज़रियात बयान किए। तो इनका कहना था कि इंसानों का अदराकी निज़ाम, इंसानों का जो परसेप्शन सिस्टम है, इनके ज़हनी तंजीम की अक्कासी करता है। तो इनका ये कहना था कि इंसान जो भी सोचता है, इंसान जो भी महसूस करता है, हज़ारों वाक़यात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उन वाक़यात में से जो एक आधा वाक़या हमारा दिमाग, हमारा ज़हन रिसीव करता है, परसेप्ट करता है, परसेप्शन सिस्टम जिसको अट्रैक्ट करता है, जिसको कैच करता है, वही हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ की अक्कासी होती है, वही झलक हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है। इनके ख़्याल में कुल अपने अज्ज़ाए से के मजमूए से बड़ा होता है। ठीक है जी, होल इज़ ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, के जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं अलग अलग, अगर मिसाल के तौर पर हम 10 बंदों को इकट्ठा खड़ा कर देंगे एक कतार की सूरत में, तो हमें वो एक लाइन नज़र आएगी। इंडिविजुअली एक एक बंदा हमें अलग अलग नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सब एक तरतीब से खड़े होंगे। तो इस तरह से वो इनका कहना था कि लोग परसेप्शन के दौरान एशिया को ग्रोहों की सूरत में देखते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको कि ये जो हम लोगों को, कुछ लोगों को इकट्ठा खड़ा कर दें तो वो हमें ग्रोह की सूरत में नज़र आएंगे, तो उन्होंने इसको लॉ ऑफ प्रेगनेंस का नाम दिया। इस असूल के मुताबिक एशिया का अदराक, एशिया की परसेप्शन जज़ायात में करने की बजाय बतौर कुल किया जाता है। जज़ायात मसलन के हिस्सों की सूरत में, पार्ट्स की सूरत में करने की बजाय उनको एज अ होल परसेप्ट किया जाता है इस मकतबा फ़िक्र में। तो हमारे गुज़िश्ता तजर्बात इस सिलसिले में हमारी मदद करते हैं, और हम एक जैसी एशिया के दरमियान भी फ़र्क करने लगते हैं। तो जैसे कि दोस्त, आज के दौर में हम, अगर कोई मुसलमान हो या कोई हिंदू हो या कोई ईसाई हो, तो आसमान में जब बारिश के बाद मौसम रेन, जो कि आसमान के ऊपर लाइनें खींची जाती हैं, तो जिस सेंस का बंदा होता है उसको सेंस में चीज़ें नज़र आती हैं। जो मुसलमान होते हैं उनको वहाँ पर अल्लाह ताला का नाम, मोहम्मद का नाम, जो ईसाई होंगे उनको ईसा का नाम, जो जैविश होंगे उनको मूसा का नाम, जो हिंदू होंगे उनको उनके मुताबिक को, हर कोई शख्स होता है वो अपनी परसेप्शन, अपने अदराक के मुताबिक वहाँ से चीज़ों को रिसीव करता है। तो यही यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर वाक़ये से जो हादसात हैं उनको परसेप्ट करता है। ये मकतबा फ़िक्र बिहेवियरिज़म से इख्तलाफात की बुनियाद पर वजूद में आया। यानी कि ये जो मकतबा फ़िक्र है, गेस्टाल्ट मकतबा फ़िक्र है, ठीक है जी, ये किसके इख्तलाफ में आया? कि बिहेवियरिज़म के। क्योंकि बिहेवियरिज़म में हर किस्म की जो अंदरूनी हमारे जो इंट्रोस्पेक्शन हो, ठीक है जी, जो बातनी मुशाहदा है या ज़हनी शऊर लाशऊर, इन सब चीज़ों को रद्द किया गया था। तो उसके मुकाबले में ये गेस्टाल्ट मकतबा फ़िक्र आया। याद रहे कि किरदारियत में फ़र्द के किरदार का मुशाहदा छोटे छोटे अज्ज़ा की सूरत में किया जाता है। तो उसमें जो इंडिविजुअली हर एक शख्स का अलग अलग मुशाहदा किया जाता है, अलग अलग उसकी ऑब्ज़र्वेशन की जाती है। फिर दाइमर का कहना है कि किसी भी अमल का अदराक, उसकी परसेप्शन या मुशाहदा, उसकी या ऑब्ज़र्वेशन हमेशा उस माहौल के हवाले से किया जाता है।
جس میں وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ تو ان کے مطابق یہ ہے کہ ہمیشہ سے کوئی شخص ہے، وہی بات کہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ کس حالاتوں میں یہ کر رہا ہے۔ آخر اس کی تہہ میں جایا جائے گا کہ اگر وہ شخص چور بن گیا وہ کیوں بنے، کیا بات، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ان کی بھی پوری تہہ میں جایا جائے گا۔ تو جس میں وہ وقوع پذیر ہو رہا ہو کہ اس حالاتوں میں جایا جائے گا جس میں مہیج کی نوعیت، ٹھیک ہے جی، سٹیمولس کی نیچر، ماحول کی خصوصیات، ٹھیک ہے جی، خارجی عوامل اور داخلی عوامل کا جاننا مکمل صورتحال کی سوجھ بوجھ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں نا، مہیج کا جاننا، ماحول کا جاننا، خارجی اور داخلی عوامل کا جاننا، اس کے گھر کے بارے میں جاننا، اس کے باہر کے بارے میں جاننا، مہیج اس کی ضرورت کے بارے میں جاننا، ماحول کے وہ کس ماحول میں کیوں ویسا کر رہا ہے، کہ اس کے ایسے حالات کیسے ہو گئے ہیں کہ وہ یہ جو چوری کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پیچھے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، جو ڈرائیور ہے کیوں اس سے گاڑی، ٹرک کی بریک فیل ہوئی تھی، یا ٹرک پنچر ہوا تھا، یا جو ڈرائیور تھا اس نے نشہ کیا ہوا تھا، کیا وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہی بات ہے کہ اس کی نیچر میں جایا جاتا ہے۔ اس نے 5 مظہر، فینومینن اور ظاہری حرکت، اپیرنٹ موومنٹ کا جو تعقل بھی متعارف کرایا۔ اس نے تجربات سے ثابت کیا کہ اگر بعض خارجی عوامل تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیش کیے جائیں تو فرد ان کو ایک تسلسل کے طور پر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک خاص ترتیب سے جلنے بجھنے والی روشنیوں کو ہم ایک اکائی کی صورت میں دیکھتے ہیں، ہم انہیں ایک گروہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور زمانی قرب کی وجہ سے مہیجات سٹیمولس کی حرکت کو مجموعی طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اس عمل کو 5 مظہر کہتے ہیں، یعنی روشنیاں اپنی جگہ ساکن ہونے کے باوجود حرکت کا تصور پیش کرتی ہیں۔ 5 مظہر کا تعلق ذہن کی کارکردگی سے ہے۔ اب دیکھیں ہماری کوئی شادی ہو، کوئی محفل ہو، یا کوئی بھی ہمارا جو قومی دن ہو، وہاں پر ایک روشنی، ایک لائٹ لگائی جاتی ہے جو گول گھومتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لائٹ گھوم رہی ہوتی ہے، جو روشنیاں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بلب ہے، یہ جو روشنی ہے کہ ایک روشنی حرکت کر رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر ایک جو لائٹ ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے، دوسری آن ہوتی ہے، تو ان کی ایک ایسی ترتیب ہوتی ہے بند ہونے کی اور آن ہونے کی، اتنی تیز اور اتنا اس میں بیلنس ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ روشنی سفر کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک روشنی بند ہو رہی ہوتی ہے، لائٹ دوسری جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، ایک بند ہوتی ہے دوسری آن ہوتی ہے، مگر ہم اس کو اس طرح سے پرسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ روشنی سفر کر رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں دوسرے جو اہم ایک جو سائنٹسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، وہ ہیں کوہلر نے کئی برس تک جانوروں پر تجربات کیے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جانور بھی مسائل کے حل میں چند اصول استعمال کرتے ہیں۔ کوہلر نے ان ماہرین پر تنقید کی جن کا کہنا تھا کہ جانور محض صحیح و خطا کے طریقے سے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر جانور کے سامنے مکمل صورتحال موجود ہو اور اس کا کلی طور پر ادراک کر سکے تو وہ بصیرت کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں اب ہم لوگ عام طور پر یہاں پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی، اینیمل میں عقل نہیں ہوتی، تو ان کا یہ اس بارے میں کہنا ہے کہ جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے، مگر ان کے آج ہم لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس ہم نے کسی بچے کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کوئی جائز طریقہ کیا ہے، اگر جائز طریقہ نہیں ہوگا تو ناجائز طریقہ یوز کریں گے، چوری کریں گے، کچھ بھی کریں گے۔ تو اسی طرح سے ہی جانوروں کا حساب ہے کہ وہ پہلے دیکھیں گے کہ جائز طریقے سے، مثال کے طور پر ایزی، اب انہوں نے پتے کھانے ہیں درخت کے،
تو پہلے تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹ جو ہے پتے کھائیں. جب ڈائریکٹ نہیں ملیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب بوٹا چھوٹا ہوگا، درخت چھوٹا ہوگا، تو اس کو اپنا ٹکر ماریں گے، وہ گر جائے گا نیچے اور ٹوٹ جائے گا اور وہ کھائیں گے. پہلے تو کوشش کریں گے کہ ایسے پتوں کو کھائیں. جب ایسے نہیں کھا سکیں گے تو ان کے ٹکر مار کر گرا دیں گے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جانور، انہیں عقل نہیں ہے. عقل ہے لیکن ان کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک. انہوں نے ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کر سکے. اسی طرح سے بصیرت ہے، انسائٹ ہے، لیکن وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی. تو گیسٹ ماہرین نے کل اور ہال اور اس کے جو پارٹس کے متعلق نظریے کی وضاحت کی. ان کے علاوہ دیگر کئی ماہرین بھی ان کے نظریے سے متفق تھے کہ اپنے اجزاء سے جو کل ہے وہ بڑا ہوتا ہے. کل کی خصوصیات مطالعہ محض اجزاء کے مطالعے سے ممکن نہیں ہوتا. مثلاً 7 بنیادی سروں کو جتنی دفعہ مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جائے گا، ایک نئی دھن تخلیق ہوگی. تو ان لوگوں کا ایک یہ بنیادی نظریہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کی پرسیپشن کرتے ہیں تو ہمیں اس کے انڈیویجولی الگ الگ چیز کی تحقیق کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ایز اے کل اس کی انویسٹیگیٹ کریں. اب ہمارا ملک ہو، ایک شہر ہے، ایک شہر میں کروڑ آدمی رہتا ہے. تو اب ہم لوگ اگر 1 کروڑ کے الگ الگ مسائل کو حل کرنا شروع کریں تو ہم کتنی دیر میں کریں گے؟ وہ تو ہمیں 1 سالوں کے سال لگ جائیں گے. تو اب ہم ایسی اگر حکمت عملی تیار کریں، ایسا ہم قانون بنائیں، ایسے ہم رولز بنائیں کہ جو کروڑ بندے کے لیے ہی ایک جیسی اپرچونٹی ہو، ایک جیسی سہولیات ہوں، تو ہم اس کروڑ بندے کو ہی چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم ایک کو کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر یہ کہنے کہ اگر کل کو سمجھیں گے، ہم جو ہول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایزی ہوگا، بجائے کہ ہم اس کے پارٹس کو سمجھیں، علیحدہ کو سمجھیں. تو پھر دائمن نے گیسٹالٹ کے قوانین متعارف کرائے، جس میں فرد اصول قرب، اصول مشابہت، اصول تکمیل، منوسیت اور سمت کی مدد سے ادراک کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر دائمن نے شکل اور عرض کے تصور کے ساتھ ساتھ واضح اور غیر واضح شکل کے درمیان فرق کی وضاحت بھی کی. تو گیسٹالٹ نے کہا کہ کل اور اجزاء کے درمیان مکمل ہم آہنگی کے علاوہ سادگی، وضاحت اور نظم بھی پایا جاتا ہے. کہ اگر ہم الگ الگ کو سمجھیں گے کوئی بھی معاملات ہیں تو اس میں زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی. اگر ہم ایز اے کل سمجھیں گے، ایز اے ہول سمجھیں گے تو ہمیں ایزیلی سمجھ آئے گی. اب ہم میتھ کے سوال لگا لیں کہ اگر آپ میتھ کے کہیں جی کہ ایک چیپٹر کو ہم چھوڑ کے اگلے چیپٹر کا سوال کریں تو یہ مشکل ہے. ٹھیک، ہم پہلے چیپٹر کو چھوڑ کر ہم 10ویں چیپٹر کو ہم کریں تو کیونکہ میتھ کا سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ایک چیپٹر کریں گے، دوسرا کریں گے، دوسرا کریں گے، تیسرا. کیوں؟ اس میں ایک ترتیب ہے. اگر ہم اس ترتیب کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ پریشان ہوں گے، ہمیں پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ہم شروع سے ہی سمجھتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے لیے ایزی ہوگا، کیا کہ کل ہی ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا. تو اس مکتبہ فکر نے بنیادی طور پر ادراک کو اپنا موضوع بنایا، تاہم انہوں نے آموزش، مسائل کا حل، محرکات، موٹیو، فکر اور حافظے سے متعلق بھی نظریات پیش کیے. ان ماہرین انسان کو اجزاء میں تقسیم کرنے کے بجائے اس کا بحیثیت کل مطالعہ کرنے پر زور دیا. تو جو ایکسپیریمنٹ کوہلر نے کیے تھے وہ کیے تھے جی بندروں پر، چمپانزی پر تجربات کیے. تو انہوں نے اپنے جو ان دونوں چیزوں کے اوپر تجربات کیے تو جن کے نتیجے میں انہوں نے اپنا جو نظریہ واضح کیا تھا. تو جو دیگر ہیں جو کہ بیہیویئرزم کے ماہرین ہیں، انہوں نے جو تجربات بلی، کتے، چوہے اور کبوتر وغیرہ پر کیے تھے. تو دوستو، یہ مکتبہ فکر وقوفی نفسیات کی بنیاد بنا، جبکہ انسانیت پسندانہ ہیومنسٹک جو اسکول آف تھاٹ ہیں میں بھی اس کی جو افکار ہیں ان کی جھلک نظر آتی ہیں. تو اس نے جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس نے کمر توڑ دی کس کی؟ بیہیویئرزم اور اسٹرکچرلزم کی.
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔